अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अमीर फैसल साहब, सुबह सुबह मैंने कहा कि आपसे ही दो चार बातें हो जाएं, तो क्या ख्याल है? क्योंकि मैं तो कल आपसे बात कर रहा था, वो बीच में शहबाज मेहदी साहब बहुत गर्म होकर, और जिस तरह उनका तरीक़ है कि हंसी मजाक और ठट्ठा और फिर तंज करके बात करना, तो वो फिर बीच में आ गए। तो थोड़ी सी फिर मैंने भी उनको उन्हीं के लहजे में थोड़ा सा जवाब दिया था। लेकिन ये मामला चूँकि संजीदा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि संजीदगी के साथ यहाँ शहबाज मेहदी साहब की तरफ से उठाए गए जो मामलात थे, जो सवाल थे, जो अहादीस के हवाले उन्होंने पेश किए चंद लफ्ज़ों में, उसकी कुछ तफसील जो है वो यहाँ पर आम आदमी के समझने के लिए बयान की जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम शहबाज मेहदी साहब ने मेरी उस हदीस के बारे में जो मैंने आपके सामने पेश की थी कि अगर बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर से घुटनों के बल चल के भी जाना पड़े तो उस इमाम महदी को जाके कबूल करना, तो इस पर उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया और कहा कि सिर्फ यही हदीस आप पेश करते हैं, बाकी हदीसों के क्या वो पूरी हो गई? क्या वो हदीसें जो हैं वो उनको आप नहीं मानते हैं? उसके मुतल्लिक़ आप कुछ नहीं कहते, तो ये आप ले आते हैं कि जी मानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है। तो इस तरह से इन्होंने बात शुरू कर दी थी। तो उस सिलसिला में खाकसार चंद वजाहतें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है। मोहतरम शहबाज मेहदी साहब ने जो बातें उठाई हैं, चूँकि ये पेशगोइयों से ताल्लुक़ रखती हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी कि आइंदा ज़माने में चल कर ये बातें पूरी होंगी जो कि इमाम महदी की आमद की निशानियां होंगी। तो जो पेशगोइयाँ आइंदा ज़माने के लिए होती हैं, उनको उनका बयान ही उसी तरह पूरा हो जाना ये मुमकिन नहीं हुआ करता, क्योंकि ये खुदा ताला की तरफ से दिए गए इल्हाम, वही या कुशूफ़ के ज़रिया से बताई गई बातें होती हैं। तो जो ख्वाबें हों, जो मुकाशफात हों, जो कश्फ हों, इनकी वजाहतें और इनकी कोई ना कोई तशरीहात होती हैं जिसको समझने के लिए हमें ताबीर रोया की किताबें और कुरान करीम और फिर अहादीस और उस सिलसिला में बयान हुई और जो बातें हैं उन सब को इकट्ठा एक जगह रख कर देखना पड़ता है, तो तभी हम किसी नतीजा पर पहुंच सकते हैं। तो इस सिलसिला में सबसे पहली बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले इमाम महदी के मुतल्लिक ये बात बयान फरमाई है कि यूशिकु मन आशा मिनकुम अन यल्का ईसा इब्न मरियम इमामन महदियन, के करीब है तुम में से कुछ बाद लोग ज़िंदा हों और वो मसीह इब्न मरियम को इस हाल में पाएंगे कि वो इमाम महदी भी होंगे। तो ये एक छोटी सी हदीस है और मैं उस हदीस का एक छोटा सा मैंने एक टुकड़ा आपके सामने पेश किया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया में आने वाले इमाम महदी को मसीह इब्न मरियम के नाम से भी याद किया है, बल्कि मसीह इब्न मरियम के नाम से ही याद किया है। इसके अलावा फिर एक और हदीस आती है कि ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, या उसको इस तरह भी पढ़ते हैं कि लल महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, के हज़रत मसीह इब्न मरियम के सिवा कोई इमाम महदी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि उलमा ने इस मामले में जो वजाहतें बयान की और फिर इख्तिलाफी मसाइल सामने आए, उनको यहाँ पर खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि बात हर एक की समझ में आ जाए। देखें, बात इस तरह से है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया में एक मसीह और महदी के आने की पेशगोई फरमाई हुई है, और बुखारी में ये हदीस मौजूद है जो कि लंबी हदीस है। उसके अल्फाज ये हैं, कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम्हें मसीह इब्न मरियम नाजिल होंगे। एक तो ये जो नाज़ला का लफ्ज़ है, इससे उलमा को ये
غلطی لگی کہ نزلہ کا لفظ صرف کسی چیز کے آسمان سے اترنے کے لیے بولا جاتا ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم کے آسمان پہ چلے جانے کا زندہ کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ماننے کے قابل نہیں رہتی کہ نازلہ کا لفظ جو ہے وہ صرف آسمان سے کسی کے اترنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہو یا ہوتا ہو، کیونکہ اس میں نازلہ ہے، نازلہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ چونکہ نزول سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اس لیے نازلہ کے معنی پیدائش کے بھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے تم میں ایک یاد کروانے والا رسول نازل کیا ہے۔ پھر اسی طرح لباس کے متعلق بھی نازلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے قرآن کریم کے اندر۔ پھر چار پایوں کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے، پھر لوہے کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں جو نازلہ کا لفظ ہے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو حالانکہ یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور یہیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ یہ ساری چیزیں آسمان سے گر رہی ہیں، آسمان سے اتر رہی ہیں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ رد کرنے کے قابل ہے یا یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ نازلہ سے مراد پیدائش بھی ہوتی ہے اور اس کا تعلق اس زمین سے ہوتا ہے، نہ کہ آسمان سے کسی چیز کے اترنے کا۔ اور یہ قرآن کریم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ نازلہ کا لفظ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہیں، خواہ وہ روحانی لحاظ سے ہوں خواہ وہ جسمانی لحاظ سے ہوں۔ مثال کے طور پر جو لباس کی اہمیت ہے وہ چمڑے کی اہمیت نہیں ہو سکتی، جو ننگ ڈھانپنے کے کام آتا ہے، جو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، بہت قیمتی دھاتیں ہیں مگر ان کا ذکر نہیں ہوا، لوہے کا ذکر ہوا۔ لوہا چونکہ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں سب لوہے سے بن رہی ہیں۔ اسی طرح چار پائے ہیں، وہ انسان کو خوراک بھی مہیا کرتے ہیں، لباس بھی مہیا کرتے ہیں، اور ان کے جوتے بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کی چمڑے سے بہت کچھ بنایا جاتا ہے، ان کی ہڈیوں سے بہت کچھ بنایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کے فائدے کے لیے بنائیں، پیدا کیں، ان کے متعلق قرآن کریم نے نازلہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور انبیاء میں سے جو نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، کسی کے متعلق بھی نازلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان تمام نبیوں کے سردار تھے اور سب سے زیادہ فائدہ بنی نوع انسان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملنا تھا، اس لیے آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے ایک یاد کروانے والا رسول تم میں نازل کیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسرے کا نام دے دینا یہ اس کے ساتھ مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ہے، وہ اگر کوئی بیوقوفی کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو گدھا ہے۔ کوئی آدمی بہت پہلوان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ رستم ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ بہت اعلیٰ طبیب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابو علی سینا ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ تشبیہات عمومی طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہوتا بعینہ ہی جس کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی صفات کا ذکر اس میں ہوتا ہے۔ تو جیسے کوئی اگر بہادر ہو تو ہم اس کے متعلق کہتے ہیں یہ شیر ہے، حالانکہ نہ اس کا شیروں جیسے پنجے ہیں، نہ اس کی چمڑی ہے، نہ اس کے کچلیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک صفت مل گئی بہادری کی تو ہم اس کو اس لحاظ سے اس کی تشبیہ دے دیتے ہیں اس چیز کے ساتھ، تاکہ یہ پتہ لگے کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح چونکہ آخری زمانہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
جس نے تقویت دینی تھی، جس نے تمام دنیا پر اور تمام مذاہب پر اسلام کو غلبہ عطا کرنا تھا، اس کے متعلق جو امام مہدی مسیح آنے والا تھا امت محمدیہ میں، اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تشبیہ کی بنا پر مسیح ابن مریم بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ زندہ موجود نہیں ہیں تو وہ تو دوبارہ آنے والے نہیں۔ ہاں، اگر وہ زندہ موجود ہوتے، قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہو یا حدیث اس کی شہادت دیتی ہوں کہ وہی زندہ ہیں، تو پھر لازماً وہی آتے۔ جب ہم قرآن کریم سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں اور قرآن کریم ان کی وفات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو قرآن کریم دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ جاتا ہے وہ پھر واپس دنیا میں نہیں آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا مکالمہ ہوا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے کہ مانگ کیا مجھ سے مانگتا ہے، تو صحابی نے کہا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں تیرے راستے میں پھر جہاد کروں، پھر تیرے راستے میں شہید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا اصول نہیں ہے، جو میرے پاس آ جائے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں جایا کرتا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام جس کے متعلق قرآن کریم ان کی موت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے دوبارہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے مراد وہ نہیں جو مسیح ابن مریم کا حقیقی بیٹا ہے، بلکہ اس کے مشابہ آنے والا ایک شخص ہے جو امت محمدیہ میں آئے گا اور وہ صفات اپنے اندر رکھتا ہوگا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے مسیح ابن مریم میں موجود تھی۔ جب ہم اس مشابہت کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ہی اگلی تمام باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اگلی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ تشبیہات ہیں اور پیشگوئیاں یہ تشبیہات ہوتی ہیں، ان کی وضاحتیں ہوتی ہیں، ان کے معانی اور مطالب کچھ اور ہوتے ہیں، بظاہر الفاظ اور ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رویا اور کشوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں دی جاتی ہیں، آئندہ کی خبریں دی جاتی ہیں، اس لیے ان کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی نہج پر غور کرنا پڑے گا۔ تو آج میں صرف یہ ٹاپک چھوٹے سے مختصر سے الفاظ میں بیان کروں گا کہ شہباز مہدی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ دجال کہاں گیا، جس کے متعلق آتا تھا کیا وہ دجال آ گیا، کیا اس کو لدو کے مقام پر قتل کر دیا، جن کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں۔ تو ہمیں اس معنی کو، اس دجال کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دجال کے معنی کیا ہیں۔ اور شہباز مہدی صاحب نے اپنے جو انہوں نے آڈیوز کی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ تم نے دجل سے کام لیا ہے اور تم نے کذب بیانی کی ہے، تو گویا کہ دجل کے معنی دھوکہ دہی کے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے ہیں، اور دجال جو ہے اس کے معنی بہت بڑا دھوکے باز، یہ معنی اس کے بنتے ہیں دجال کے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان میں دجال کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ ایک نشانی بیان کی ہے کہ اس کا ایک گدھا ہوگا، وہ اس گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا میں فتنہ پردازی کرے گا، اس کا ایک کان سے دوسرے کان کی جو لمبائی ہوگی وہ 70 گز کی ہوگی، ساری دنیا کا چکر وہ ایک دن میں لگا لے گا۔ پھر یہ کہ وہ جو گدھا ہے وہ ہوا میں بھی اڑے گا، زمین پہ بھی دوڑے گا، اور سمندر میں بھی وہ جو ہے وہ چلے گا، اور لیکن اس کا گھٹنا نہیں بھیگے گا۔ یہ مختلف احادیث ہیں جن میں دجال کی الگ الگ نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ میں نے یہاں پر اکٹھی کر کے چند ایک نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پہلی جو نبی گزرے ہیں، پہلی قوموں کو بھی ان کے نبیوں نے دجال سے ڈرایا ہے۔ اے مسلمانوں، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر اس دجال کے متعلق فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہو جائے تو تم اس کے شر سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات ان کی تلاوت کیا کرنا، تو تم اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔
اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتا دی کہ وہاں پر تم دجال کی صفات کو دیکھو گے، پھر تمہیں وہاں سے ان کے ساتھ مقابلہ کا جو ہے نا وہ ہتھیار ملے گا اور تم اس کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب دیکھیں سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، جب آپ ان کی تلاوت کریں گے تو وہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ ان کی منہ کی جھوٹی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے جو ابتدائی 10 آیات میں آئی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی کے گرد وہ ساری کی ساری نشانیاں گھومتی ہیں جو اس مسیح کی آمد سے پہلے اس دجال کے متعلق بیان کی گئی ہیں، اس کی صفات، اس کی سواری اور اس کی باقی باتیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کی جو ہمیں ترکیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ان 10 آیات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ قوم ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ تو یہ جو خدا کا بیٹا بنانے والی قوم ہے، یہ کون سی ہے؟ سب کو پتہ ہے، عیسائی قوم دنیا کی ایک واحد ایسی قوم ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے۔ اب آپ ان تمام صفات کو جو دجال کے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ اس قوم میں آپ دیکھیں موجود ہیں یا نہیں۔ ایک تو نشانی یہ بتا دی کہ وہ ایسی قوم ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ دجال ایسا ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، جس کے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ خدا کا مسیح کو بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ نشانی ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صرف یہی نہیں کہتے خدا کا ایک بیٹا، بلکہ یہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ خدا ایک ہے، اور قرآن کریم یہ کیا کہتا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا باپ، وہ احد ہے، لیکن عیسائی قوم یہ خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دجال ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور بائیں آنکھ اس کی بہت روشن ہوگی۔ اب تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ دائیں آنکھ سے مراد دین ہوتا ہے، بائیں آنکھ سے مراد دنیا ہوتی ہے۔ گویا کہ اس کی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کی دنیا والی آنکھ بہت روشن ہوگی، لیکن دین کی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں عیسائیت نے ساری دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں، پوری دنیا پر انہوں نے قبضے کیے ہیں، اور دین کے لحاظ سے تو ان کا بنیادی عقیدہ ہی غلط ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے انہوں نے بے شمار ترقی کی ہے، ہر طرف یہ پھیلے ہیں۔ ان قوموں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، آج بھی یہ حکومتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں تو ساری دنیا ان کے کنٹرول میں تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول سے جو ہے وہ ملک آزاد ہوئے، اور وہ پھر انہوں نے آزادیوں کا اعلان کیا، اور آہستہ آہستہ یہ سمٹنے شروع ہو گئے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ پڑھ لے گا۔ دیکھیں بات اس طرح ہے، ایک پڑھا لکھا تو پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ کیسے پڑھ لے گا؟ ان پڑھ اس کے عمل سے پڑھے گا، ان کی کاموں سے پڑھے گا۔ اور آج دیکھیں کوئی مسلمان ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا ہو جس کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ اس کو کہے گا نہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو پڑھا لکھا بھی اس کو کافر مانتا ہے اور ان پڑھ بھی اس کو کافر مانتا ہے۔ یہ اس کی نشانی بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا۔ ماتھے سے لکھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا بنیادی عقیدہ جو ہے جو وہ سب پر ظاہر کرے گا وہ یہ عقیدہ ہوگا، کفریہ عقیدہ۔
جو ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے لیے بآسانی سمجھنا، اس کو بآسانی وہ سمجھ سکے گا اور اس کے اوپر یہ کہہ سکے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے اور یہ شخص یا یہ قوم کافر ہے۔ اور پھر جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک گدھا ہوگا اور وہ گدھا جو ہے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ کس کا گدھا؟ اس دجال کا گدھا۔ اس کی نشانیاں کیا بیان فرمائیں؟ اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، بہت سی نشانیاں ہیں مختلف حدیث میں۔ ایک تو وہ ہوا میں اڑے گا، پھر وہ زمین پہ بھی دوڑے گا، پھر وہ سمندر میں بھی چلے گا، آگ کھائے گا اور پانی پیے گا، اور لوگ اس کے پیٹ میں بیٹھیں گے اور اس کے اندر کمکمے جلتے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی اس کے پیٹ کے اندر۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں اس دجال کی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور آج ہمارے سامنے وہ موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو، اور جو اس زمانے میں جس زمانے میں یہ چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں، اس وقت اس سے بڑا اور کوئی بھی نشان ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا یا بات نہیں بتائی جا سکتی تھی کہ اس کا ایک گدھا ہوگا اور وہ گدھا جو ہے وہ اس طرح کے کمال دکھائے گا۔ تو آج دیکھیں وہ جو گدھا ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ وہ پانی پیے گا اور آگ کھائے گا اور پھر زمین پر بھی دوڑے گا، آسمان پہ بھی اڑے گا اور پھر وہ سمندر میں بھی چلے گا، تو یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کس کی ایجادات ہے؟ یہ تمام تر ایجادات جو آج ہمیں ریل گاڑیوں کی صورت میں، سمندری بڑے بڑے جہازوں کی صورت میں، ہوا میں اڑنے والے بڑے بڑے جہاز، ہوائی جہاز جو ہیں ان کی صورت میں، پھر گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بھاگتی ہوئی دنیا میں، سب کچھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے گدھے کے متعلق یہ بھی بات بیان فرمائی تھی کہ ساری دنیا کا چکر وہ ایک دن میں لگا لے گا۔ اب دیکھیں یہ لوگ اسی جہازوں پر، انہی چیزوں پر جو سمندری جہاز تھے یا بعد میں جو ہوائی جہاز بنے ہیں اور یہ گاڑیاں جو ایجاد ہوئی ہیں، ساری دنیا میں اس دجال نے اسی سواری پر سوار ہو کر فتنہ برپا کیا اور پوری دنیا پر جو ہے انہوں نے قبضے کیے ہیں۔ اور آج بھی یہ ایجادات انہی کی طرف منسوب ہوتی ہیں، کسی دوسری قوم نے اس کو ان ایجادات کو نہیں کیا۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کی تھیں، جو کہ اس گدھے کی متعلق بیان ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں سواریاں اس کے اندر بیٹھتی ہیں اور وہ پیٹرول پیتی ہے، گاڑی آگ کھاتی ہے، پیٹرول کو آگ لگتی ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی سواری کے متعلق بیان فرمائی تھیں، جو آج ہمارے سامنے پوری ہو گئی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے متعلق یہ بھی ایک نشانی بیان فرمائی کہ وہ دجال ایسا ہوگا کہ جہاں چاہے گا وہاں جنت کے سامان پیدا کر دے گا اور جہاں چاہے گا وہاں دوزخ کے سامان پیدا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اس قوم نے جو دنیا میں ظلم کیے ہیں لوگوں پر، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پہلے عراق سے یہ دجال ناراض ہوا، اس کو تباہ کر دیا، اسرائیل سے بہت خوش ہے، وہاں پر جنت کے سامان پیدا کیے ہیں۔ افغانستان سے ناراض ہوا، جہنم کے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ اور جن ممالک سے یہ خوش ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو اپنے مقصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہاں یہ جنت کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس قوم کی ایک بڑی نشانی، اس دجال کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی کہ وہ جہاں چاہے گا جنت کے سامان پیدا کر دے گا اور جہاں چاہے گا وہ دوزخ بنا دے گا۔ اور یہ قومیں یہی کرتی ہیں۔ آج ان کی حکومتیں جو قائم ہیں عیسائیوں کی، ان کا کام ہی یہی ہے، اور وہ عملی طور پر یہ کر کے بتا رہے ہیں جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اب دیکھیں جتنی بھی اکانومی ہے
جو خوراک ان ممالک میں جمع کی جاتی ہے اور پھر وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں بانٹی جاتی ہے، غریبوں سے چھینی جاتی ہے، امیروں کو دی جاتی ہے، اور یہ جہاں چاہتے ہیں ان روٹیوں کے پہاڑ لگا دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ان کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی ایک نشانی بتائی۔ آج امریکہ کو آپ دیکھ لیں اور باقی جو عیسائی ملک ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کیا ان کے ہاتھ میں روٹیوں کے پہاڑ نہیں ہیں؟ تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ دجال سے مراد کوئی ایک فرد ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات سے تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دجال کون ہے، اور وہ ایک قوم کی نشانی ہے کہ جو کہتی ہے کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا جو مقابلہ ہوگا، مسیح کا جو مقابلہ ہوگا وہ کسی ایک فرد واحد سے ہوگا، نہیں، وہ اس قوم سے ہوگا۔ اور پھر اس کی نشانی یہ بتائی کہ یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیرہ، کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ اب صلیب کو توڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لکڑی کی یا سونے کی یا چاندی کی صلیبیں بنائی جاتی ہیں یہ تو مراد نہیں ہے، بلکہ صلیبی عقیدہ مراد ہے کہ وہ صلیبی عقیدہ کو پاش پاش کر دے گا۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر کیا کام کیا؟ آپ نے اسی عقیدہ کو توڑا، چونکہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر مرے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اس کے بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پہ چلے گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب مسیح علیہ السلام کا صلیب پہ مر جانا، یہ جو عقیدہ تھا یہ قرآن کریم کے خلاف تھا، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کا مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے یہی کام کیا۔ آپ کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کتاب بھی عیسائیت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے ان کے اسی عقیدہ کو پاش پاش کیا اور اس عقیدہ کو توڑا کہ نہیں، تم جس مسیح کو صلیب پر چڑھا کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ فوت ہو گئے تھے، وہ صلیب پر نہیں مرے تھے، وہ صلیب پر چڑھائے ضرور گئے لیکن زندہ اترے تھے، اور اس کے بعد وہ علاج معالجہ ان کا ہوا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آ گئے، جس کی پھر آج مختلف دنیا کے لوگوں نے جس پر ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور اس بات کے ثبوت دیے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے تھے اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آ گئے تھے، اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدہ تھا جو کہ یکسر الصلیب والا عقیدہ تھا کہ وہ صلیب کو توڑے گا، تو آپ نے آ کر اس صلیبی عقیدہ کو توڑا جو کہ ایک دجالی عقیدہ تھا۔ اور پھر اگر آپ سورہ کہف کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں عیسائی قوموں کا ذکر ملے گا، عمومی طور پر بھی، کہ وہ لوگ کس طرح غاروں میں چھپ چھپ کر اپنی زندگیاں گزارتے رہے، اور 300 سال تک وہ یہودیوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب روم کا بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہوا تو پھر ان لوگوں کو تھوڑی آزادی ملی اور یہ پھر ساری دنیا میں پھیلے۔ اور اس کے ساتھ ایک کتے کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیں، یہ کتا اور سور اور صلیب، ان تینوں چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کی انگلی ایک ہی قوم کی طرف اٹھے گی، اور وہ عیسائی قوم ہے۔ آپ یورپ میں رہتے ہیں، دیکھیں یورپ میں جا کر کہ عیسائی کتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ابھی افغانستان سے یہ لوگ گئے، یہی قوم گئی، لوگوں کو یہاں چھوڑ گئے، اپنے کتوں کو ساتھ لے گئے، ان کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر سور ان کی خوراک ہے، ساری عیسائی قوم جو ہے وہ سور کا گوشت استعمال کرتی ہے، باقی دوسری قومیں احتیاط کرتی ہیں، مسلمان بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن ان کی نشانی یہ بتا دی کہ ایک تو وہ صلیب کو توڑے گا،
خنزیر کو قتل کرے گا۔ خنزیر سے مراد یہاں پر ہم یہ کہ لیتے ہیں کہ خنزیری صفت والے لوگوں کو وہ قتل کرے گا، ان کا وہ علاقہ کرے گا، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جہاں تک ان تینوں چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک ہی قوم ابھر کر سامنے آتی ہے کہ کس قوم نے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور کس قوم کو سور سے محبت ہے، کون صلیبی عقیدہ رکھتا ہے، اور کون کتوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں صرف عیسائی قوم کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دجال جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو مسیح ابن مریم آ کر قتل کرے گا، وہ یہ عیسائی قوم ہے، اور وہ یہ عیسائیت کا عقیدہ تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس عقیدے کو آپ نے پاش کیا ہے۔ تو میں نے مختصر طور پر ایک ٹاپک کے اوپر کچھ بات کی ہے، اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، خاک صاحب اس کا جواب دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، یہاں پر ایک بات اور میں وضاحت عرض کر دوں، سوال بھی آ جاتا ہے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گا کہ ایک تو نواز مہدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس نے لد کے دروازے پر اس دجال کو پکڑنا تھا اور قتل کرنا تھا۔ یہاں لد کے معنوں کو دیکھنا پڑے گا کہ لد کے کیا معنی ہیں۔ لد کے معنی ہوتے ہیں جھگڑنے کے، اور جھگڑنا بحث و مباحثہ، دلائل۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کو جو شکست دی ہے وہ دلائل کے میدان میں شکست دی ہے، مباحثات کے میدان میں شکست دی ہے۔ آپ کا ایک مباحثہ ہوا امرتسر میں، جنگ مقدس کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ جو عبداللہ آتھم تھا پادری، اس کے ساتھ ہوا تھا، آپ وہ دیکھیں۔ تو یہاں لد سے مراد کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اس مقام پر وہ مسیح جو دجال ہے اس کو پائے گا اور اس کو قتل کر دے گا، بلکہ دلائل کے میدان میں وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان کو دلائل سے شکست دے دیں گے۔ تو لد سے مراد جھگڑنا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ کوئی ایک جگہ کا نام اس سے مراد لیا جائے، بلکہ دلائل اس سے مراد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل بھائی، میرا ایک سوال ہے اور میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہی، جو برہان ظفر صاحب نے ابھی بات کہی تھی کہ امام مہدی ہی مسیح ابن مریم ہیں اور کوئی اور مسیح ابن مریم اب نہیں۔ تو حدیث ایسی ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے، تم میں بس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ابن مریم نازل ہوں گے تو اس ٹائم کوئی امام نہیں ہوگا زمین پر۔ تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود جب آئے تھے تو انہوں نے آ کے امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے، تم میں بس وہ تمہاری امامت کریں گے، تم ہی میں سے۔ اب اس بات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی تردید فرما دی۔ ایک یہ کہ کوئی زندہ آسمان پر نہیں گیا اور نہ ہی وہاں سے کوئی آئے گا، اور ابن مریم اسی امت کا کوئی فرد ہوگا۔ تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم، میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ جب ابن مریم، ایک ایسا مسیح ابن مریم بھی آئے گا جب زمین پر آلریڈی امام ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ جب حضرت امام مہدی آئے تھے تو اس سے پہلے امامت کا سلسلہ نہیں تھا، تو آپ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمارے ہیں کہ ایک ایسا مسیح ابن مریم بھی آئے گا کہ اس کے جب آئے گا تو اس ٹائم امام آلریڈی موجود ہوں گے۔ تو اب
دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ آنے والے مسیح ابن مریم کا انکار کر سکتے ہیں کہ رسول کے وسلم نے بات کھول کھول کر کے بیان فرما دی کہ ایک ایسا مسیح ابن مریم بھی آئے گا جب کہ تمہارا امام تم میں موجود ہوگا۔ السلام علیکم جی، میرا سوال میں کچھ پھر واضح کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سوال کے جواب میں فرمایا جب وہ نازل ہوں گے تو فَإِمَامَكُمْ، بس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ لیکن دوسرے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ، بس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے۔ اور تیسرے جو حدیث ہے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے اس باطل عقیدے کی تردید فرما دی کہ امام مہدی ہی مسیح ابن مریم ہوں گے۔ فَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ کے الفاظ آئے ہیں آخری بار۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنہوں نے یہ بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو میری بات کی تائید ہی کی ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہا کہ امام ہوگا، پہلے سے امام ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں الفاظ یہ ہیں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم میں پہلے سے موجود ہوگا۔ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور یہی تو ہم کہتے ہیں، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ تو ہمارا تو کہنا یہی ہے۔ اور پھر ایک جو دوسری حدیث آتی ہے اس میں الفاظ ہیں وَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہی ہوگا۔ گویا کہ وہ بنی اسرائیلی نہیں ہوگا، بلکہ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہوگا جو مسیح ابن مریم بھی کہلائے گا اور وہ امام مہدی بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔ اگر امام مہدی ہی مسیح ابن مریم ہوں گے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی؟ ایون کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کئی ہزار مسیح بھی آ سکتے ہیں لیکچر سیالکوٹ میں۔ السلام علیکم جی محترم، بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ ہزار مسیح موعود بھی آ سکتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم اور امام مہدی جس کے آنے کی پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ میں ہوں۔ ضرورت الامام پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور باقی بھی جو کتابیں ہیں ازالہ و حام، وہ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہاں، مسیح بہت آ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہوں گے وہ امت محمدیہ میں ہی، اب یہ بات ہے۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اس قسم کی حدیثیں ظاہر سی بات ہے میں نے جو محمدیز ممبرس ہیں یا جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے ان لوگوں سے بھی سن رکھی ہیں، آپ احمدیز لوگ بھی مانتے ہیں اور بتاتے ہیں، بٹ سوری ٹو سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے مطلب کی اس میں سے نکالتا ہے اور باقی کو اوائڈ کر دیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ جی ریلویز ہو سکتی ہیں یا ایروپلینس ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی ہمارے جیسے نیوٹرل ذہن، پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں چلو جی قرآن شریف کو مانو، حدیثوں میں کیا پتہ 250-300 سال بعد لکھی گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ محترم، ایک ٹو دا اسٹریٹ فارورڈ کہہ لیجیے کوشچن ہے کہ جو یہ محمدیز لوگ ہیں یہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں، نہ ذیلی، نہ یہ نہ وہ۔ آپ لوگ دلائل دیتے ہیں کہ حدیث میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی ایک نبی یہ دس اینڈ دیٹ۔ تو مجھے آپ کلیئر یہ بتائیں محترم کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نبی مانتے ہیں؟ بالکل آپ کا حق ہے، آپ کچھ بھی مانیں۔ اور جو یہ اصلاح پسند والے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ بھی نبی مانتے ہیں۔
تو میرا سوال آپ سے ہے، کیونکہ آپ ہی کی بڑی جماعت ہے اور پوری دنیا میں آپ کی جماعت ہونے کا دعویٰ ہے آپ لوگوں کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گئے، تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ وہ ایک بنی آدمہ کیا والی آیت کو لگاتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نبی آنے کا دعویٰ کرے تو جماعت احمدیہ کا کیا اس پہ حق بیٹھتا ہے کہ کیا وہ اس سے بات چیت کرے، اپنے نمائندوں کو بھیجے، اس کے دعوے کو پرکھے یا نہیں پرکھے؟ کیونکہ یہ بات تو محترم صحیح ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نبی آ گیا، کیونکہ مسلمان لوگ تو مطلب جو محمدیز ہیں وہ تو ماننے کے ہی نہیں اس کو، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ لوگ بھی مانیں گے یا کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، یا میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں سمجھنے کی کوشش اس لیے نہیں کریں گے پھر آپ کی خلافت پہ فرق پڑے گا؟ بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر تو ویسے کافی لمبی چوڑی ہماری باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس طرح کے باقی سب مانتے ہیں، اور وہ اس کے آخری نبی کے لیتے ہیں معنی، حالانکہ خاتم کے معنی آخر ہوتے نہیں ہیں، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود امت محمدیہ میں آنے والے مسیح ابن مریم کو، جس کے لیے امامکم منکم و اماکم منکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے لیے اس کو نبی اللہ کہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ نبی اللہ ہوگا، وہ خدا کا نبی ہوگا، اور اس کا یہ ٹائٹل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے مسیح موعود کو دیا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ یہ ٹائٹل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آئندہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی۔ دنیا میں جب بھی فساد برپا ہوگا اور اصلاح کا کام کسی صورت سے نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی صورت ایسی قائم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے وہ نبی بھیج سکتا ہے، تو اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کب نبی کو بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی اور مسیح موعود کی، جس کا ٹائٹل نبی کا ہوگا، آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، وہ اپنے وقت پر آ چکا، اور اس نے اس کے متعلق جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ نشانیاں پوری ہو چکی، ہم نے اس کو مان لیا۔ آئندہ بھی اگر کوئی شخص جو خدا تعالیٰ، جس کو خدا تعالیٰ نبی کے مقام پر کھڑا کرے گا اور وہ اصلاح کا کام کرے گا، تو جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے وہ اس کی صداقت کو پرکھیں گے، دیکھیں گے، قبول کریں گے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبوت کا سلسلہ اب بند ہو گیا، ہم تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو قیامت تک جاری ہے، اور یہ بنی نوع انسان جب تک دنیا میں موجود ہیں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ قرآن کریم اس کو جاری قرار دیتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے بیان کرنی تھی، ایک ٹاپک میں نے اس میں لیا تھا، وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو دوسری باتیں ہیں جو شہباز مہندی صاحب نے اپنی چھوٹی سی ایک آڈیو میں کی تھیں اور بڑی گرمی کے ساتھ کی تھیں، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔